अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम पंचायत के साथ सैफुल इस्लाम यूसुफजई हाजिर खिदमत हूँ। सामीन, प्रोग्राम पंचायत में हम कोटली के मसाइल पर बहस करते हैं और इसके साथ साथ मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों को अपने प्रोग्राम में बुलाकर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम आप हर इतवार को रात 8 बजे सुन सकेंगे। प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके में ऐसा कोई मसला है तो हमें उस मसले के बारे में बताते रहें। हम अपने प्रोग्राम में मुतल्लिका इदारों के लोगों को मदऊ करके उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम कोटली शहर में रेहड़ी बानों या हाथ गाड़ियों पे बात करेंगे कि हाथ गाड़ियों या रेहड़ियों की वजह से शहरियों को क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक में क्या मुदाखलत पेश आ रही है। इसके साथ साथ रेहड़ी बानों के क्या मसाइल हैं जो हल होने ज़रूरी हैं। सामीन, सबसे पहले हम प्रोग्राम में एक रिपोर्ट शामिल करते हैं जिसमें हमने कोटली शहर में खड़े रेहड़ी बानों, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सिविल सोसाइटी के साथ साथ मीडिया के एक नुमाइंदे से बात की है। तो आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सी मुकद्दर हुसैन काज़मी। कितने अरसे से यहाँ पे रेहड़ी लगा रहे हैं? जी, मैं इतने तकरीबन 2-2.5 साल से रेहड़ी का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी आलू प्याज का कारोबार कर रहे हैं। 200-250 रुपये तिहाड़ ला रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले या बल्दिया के लोग आते हैं, आपको कहते हैं कि यहाँ से चले जाएं? जी हाँ, तंग करते हैं। अगर बल्दिया वालों को हम कुछ पैसे दे दें तो फिर ठीक, अगर ना दें तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अच्छा, पुलिस वाले क्या कहते हैं, क्यों आपको कहते हैं कि यहाँ से चले जाएं? बस वो उनकी मर्जी क्यों कहते हैं, बहरहाल वो भी हमें तंग करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपने जो सड़क के किनारे रेहड़ी लगाई हुई है इससे ट्रैफिक जैम हो रही है या लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है? नहीं, वो साइड पे है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, वो साइड पे है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हुकूमत आपके लिए कोई बाजार बना ले कि सारी रेहड़ियाँ वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे कारोबार करें तो आप जाएंगे? जी, हम इस सूरत में जा सकते हैं अगर ठीक ठाक अच्छा शहर हो, जिस तरह का माहौल इधर है इसी तरह का हो तो फिर जा ही सकते हैं, वरना नहीं इधर रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इलियास है ना जी। अच्छा इलियास साहब, ये बताएं कितने अरसे से आप रेहड़ी लगा रहे हैं? मैं थे 4.5 साल तो रेहड़ी लाना पिया ना, ते आलू प्याज थोना काम करना पिया। अच्छा, ये बताएं, आपको बल्दिया वाले या ट्रैफिक वाले आपको कहते हैं कि यहाँ से चले जाएं? बल्दिया वाले ट्रैफिक वाले आए तो बहुत तंग करने ने जी। जे तो ना कि महीने बाद पैसे दे ही छोड़ो ते आखने ने भी ठीक है तुम लाई रखो, नहीं तो आए दिन चलान करी छोड़ने ने, रेहड़ियाँ बला करी छोड़ने चाहिए तो बल्दिया की नहीं जाने। क्या करिए ऐसा? 2 बच्चे ने 200-250 रुपए दिहाड़ है, इतनी महंगाई ने दौर जैसा क्या करी सकने, बहुत तंग आसा है ना को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है या लोगों को तकलीफ हो रही है रास्ते में? नहीं जी, देखे ना आप, ये साइड पे ऐसा रेहड़ी लाई ने, साइड के ऊपर ट्रैफिक भी लगनी पई है, वहाँ भी लगनी पई है, इसने ऊपर फुटपाथ ने ऊपर लाई, इसने अंदर तक किसी ना कोई नहीं आया ना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लोग तंग हो रहे हैं या ट्रैफिक में मुश्किलात आ रही हैं? नहीं, देखे ना, ये आप साइड पे लगा के बैठे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ना ट्रैफिक को है ना आवाम को है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, एक साइड पे हम बैठे हुए हैं ना। क्या समझते हैं आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप अपना रेहड़ी लगा सकें, वहाँ पे कारोबार कर सकें, तो आप चले जाएंगे वहाँ पे? हम तो असा तो मेन बाजार ने बैठे हैं ना, अच्छा मेन बाजार चो यार बंदा लंघना ने, खवातीन है इतों गुजर है, सारे इतों लंघने इतों 8 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर दूर जाए तो कौन किनसी, कोई नहीं किना लगा। सामीन, ये वो लोग थे जो कोटली शहर में रेहड़ी लगाकर अपने बच्चों और अपने खानदान वालों का पेट पालते हैं। अगर एक तरफ इनको कारोबार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ छोटा शहर होने की वजह से पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के लिए भी रेहड़ीबान दुश्वारी का सबब बन रहे हैं। जब हमने कोटली शहर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद से बात करते हुए पूछा कि कोटली शहर में रेहड़ीबानों की वजह से क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो उन्होंने हमारे सवाल का जवाब कुछ यूं दिया। ये तो ट्रैफिक के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, आवाम के लिए भी प्रॉब्लम है, पैदल चलते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो भी चल नहीं सकते, ये रास्ता नहीं, जगह जगह रेहड़ी खड़ी है, जगह जगह ये रेहड़ियों वाले अपना सामान भेज रहे हैं। ट्रैफिक के लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा कर रही हैं क्योंकि कस्बा कोटली जो है शहर ये बहुत तंग है। तो आप क्या समझते हैं कि इनके लिए एक मखसूस जगह होनी चाहिए या फिर इनको चलते फिरते रहना चाहिए? बेसिकली रेहड़ी जो है, रेहड़ी यानी चलने वाली चीज, तो इसको चलते फिरते रहना चाहिए। एक जगह खड़ी हो गई फिर तो वो दुकान बन गई या खोखा बन गया, वो भी बल्दिया से इजाज़त लेकर, लेकिन उसका एक जगह का भी तयन है।
ایسی ریڑیاں جو غیر قانونی طور پر بازار میں کھڑی ہیں یا گھوم رہی ہیں، ان کے خلاف اگر قانونی کارروائی کی جا رہی ہو تو کیا قانونی کارروائی کرتے ہیں آپ لوگ؟ بیسیکلی جو ریڑیاں ہیں وہ ہم ٹریفک والے تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے قانونی، کیونکہ یہ بلدیہ کا کام ہے. بلدیہ والوں نے ان کو اجازت بھی دی ہوئی ہوگی، کچھ کو دی ہوئی ہے، میں نے چیک کیا ہے. ہم نے تو ٹریفک پاس کرانی ہوتی ہے، ٹریفک گزارنی ہوتی ہے تاکہ ٹریفک میں کھولنا. وقتی طور پر تو ان کو ہم ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن پھر بیچ میں آ جاتے ہیں. یہ بلدیہ والے ہی کر سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. بلدیہ والوں کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی ایسی ہدایات جاری ہوتی ہیں کہ آپ نے ان ریڑھی والوں کو اس جگہ پہ رکھنا ہے یا اس سے آگے نہیں جانے دینا یا اس سے پیچھے رکھنا ہے؟ جی ایسی بلدیہ والوں کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ہے ہمیں، وہ اپنے طور پر ہی کرتے ہیں. اچھا، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی ریڑھی والا سڑک کے بیچ آ جائے یا پھر ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جو غیر قانونی ہو، تو آپ اس کو حوالات میں یا اس طرح مطلب اس کی ریڑھی اٹھا کے تھانے لے کے جا سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہم وقتی طور پہ کر سکتے ہیں نا، اس کو باز رکھنے کے لیے جرمانہ وغیرہ بھی ہم کر دیتے ہیں بعض دفعہ. سامعین، کوٹلی شہر کے ٹریفک انسپیکٹر ظہور احمد کی گفتگو آپ نے سنی کہ ریڑھی بانوں کی وجہ سے ٹریفک اور شہریوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایک معروف جرنلسٹ راجہ حبیب الرحمان صاحب سے جب ہم نے پوچھا کہ کوٹلی شہر کے مسائل کیا کیا ہیں تو انہوں نے کچھ یوں کہا. گنجان آباد شہر کوٹلی جو مدینہ المساجد کے نام سے مشہور ہے، آج کل جن مسائل سے دو چار ہے، ان میں تجاوزات مافیا کی برمار، سیوریج سسٹم کی بدحالی اور بالخصوص ٹریفک جام اور جگہ جگہ ریڑیوں کا کھڑا ہونا ہے. رائے صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے جرنلسٹ آپ نے اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کیا؟ بحیثیت صحافی ہم نے میڈیا کا کردار ادا کرتے ہوئے متعدد بار ان مسائل کے حوالہ سے رپورٹس اخبارات میں پبلش کیے تاکہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہمارے نمائندے ان مسائل سے آگاہ ہو کر کوئی اقدامات کریں. لیکن بدقسمتی سے حکومت آزاد کشمیر و مجاز اتھارٹیز نے کوئی جامع اور پراپر منصوبہ بندی نہیں کی، جس سے یہ مسائل سالوں سے جوں کے توں چلے آ رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ کوٹلی کے شہریوں کے ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے اور بالخصوص ریڑھی بانوں کے لیے شہر میں کہیں کوئی کھلی جگہ مختص کریں جہاں یہ غریب لوگ ریڑھی لگا کر اپنا اور اپنے آل و عیال کا پیٹ پال سکیں. سامعین، یہ تھے کوٹلی شہر کے لوکل صحافی جناب راجہ حبیب الرحمان جو کوٹلی شہر کے مسائل کو بیان کر رہے تھے. سامعین، کوٹلی میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر جناب چودھری محمد الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کوٹلی شہر میں اس وقت کتنی ریڑیاں چل رہی ہیں یا ہاتھ گاڑیاں ہیں؟ کوٹلی شہر کے اندر 50-60 راؤنڈ اباؤٹ لائسنس جو ہے وہ ہے نا، وہ ریڑیاں وہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ اتنی جو ہے نا وہ بغیر لائسنس کے ہوں گے. کہ جو ریڑیاں یا ہاتھ گاڑیاں بغیر لائسنس کے یا بغیر پرمٹ کے غیر قانونی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، کس طرح وہ لائسنس یا پرمٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو بہت سارے لوگ جو ایسے نا وہ لائسنس کے لیے اپلائی تو کرتے ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اپنا پشاور سے، جو آپ کو پتہ ہے افغانستان سے، اس علاقے کے کافی لوگ ہیں، تو جو فارنر ہیں ان کو تو ہم لائسنس دیتے نہیں ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے نام پہ ہی وہ لائسنس لے لیں، لیکن ہم اس کی پوری جو ہے نا وہ چھان بین کرتے ہیں کہ کس کو دیا جائے یا کس کو نہ دیا جائے. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، بازار کے اندر چھوٹا بازار ہے تو یہاں پہ ریڑیوں کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریڑیاں ہیں، تو ایک تو کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے ہم تو جو آلریڈی جن کو دیے ہوئے لائسنس وہ ادھر لگا سکتے ہیں، جن کو لائسنس نہیں ہے ہم گاہ بگاہ روز ہفتے میں 2-3 بار چیک بھی کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے ادھر بند بھی کرتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اسپیشلی کوئی ایسی جگہ ارینج کریں جہاں پہ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ ہاتھ گاڑی یا جس کو آپ ریڑھی کہتے ہیں اس کو کسی ایسی جگہ میں لگائیں جہاں پہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو اور شہر کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ کھڑی نہ ہو. اچھا سر، میری بات ہوئی ہے ابھی 2-3 ریڑھی والوں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے اندر گاہک آتے ہیں یا لوگ شاپنگ کے لیے سبزی پھل لینے کے لیے آ رہے ہیں، اگر ہمیں باہر بیچ دیا جائے تو ہماری جو انکم ہے اس پہ اثر پڑتا ہے یا ہماری جو ہے سیل اتنی نہیں ہوتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک فروٹ اور ویجیٹیبل کی منڈی یہاں کسی جگہ میں لگائیں. جب ہم منڈی لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فروٹ اور ویجیٹیبل خریدنے کے لیے وہاں پہ بہت سارے لوگ جائیں گے جو وہاں سے جو ہے نا وہ سستی فروٹ اور ویجیٹیبل لے کے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے بزنس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ابھی تک سب سے زیادہ مسئلے مسائل یا شکایتیں ریڑھی والوں کے خلاف کیا آئی ہیں؟
یہ ہوتا ہے جہاں بازار تنگ ہیں وہاں ریڈی والے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں ٹریفک کا پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ہم کو فون کرتے ہیں, ہم پولیس والوں کو فون کرتے ہیں, پھر کبھی ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں وہاں سے ریڈی کو پکڑ کے لے آتے ہیں, پھر ہم جرمانے بھی کرتے ہیں ان کو. تو اس کے بعد تو ان کے لیے تو کوئی پراپر جو اس کا وے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ شہر کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ ایک سول سپلائی تھی پہلے, ابھی وہ بند پڑی ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو جتنے بھی ریڈی بہان ہیں ان کو وہاں جگہ دی جائے اور یہ ایک ہی جگہ سارے لوگ بیٹھ کے اپنا کاروبار کریں. اچھا, ٹریفک انسپیکٹر سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی قانونی لائحہ عمل اپنایا نہیں گیا اور نہ ہمیں بلدیہ کی طرف سے سچ ڈائریکشن یا ہدایت ملی ہے کہ آپ ان غیر قانونی ریڈیو والوں کے خلاف کچھ ایکشن لے سکیں. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قانون ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرا تو ڈپٹی کمشنر کوٹلی اور ایس ڈی ایم کوٹلی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو ان کو یہ ساری صورتحال کا پتہ ہے. کمپلین تو بے شمار ہیں ریڈیو والوں کے, تو تقریباً ہفتے میں 3-4 بار جو ہے نا وہ کمپلینز آتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جو ہے نا ریڈی والا کھڑا ہے, اتنے عرصے سے کھڑا ہے, وہ آگے پیچھے نہیں. قانون تو یہ ہے کہ ریڈی جو ہے نا ایک جگہ پہ وہ کھڑی نہیں کر سکتے, اس کو آگے پیچھے موو کرتے رہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, تاکہ جو ہے نا کہیں یہ ٹریفک کا مسئلہ نہ بنے, یہ لوگوں کو کوئی دشواری نہ آئے بازار کے اندر. اگر کوئی غیر قانونی ریڈی وہاں پہ کھڑی ہے, اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, تو آپ لوگ کیا قانونی کارروائی کرتے ہیں اس کے خلاف؟ دیکھیں, ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو وہاں بازار کا دورہ کرتی ہیں, جو ایسی انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ سامان اٹھا کے لے آتے ہیں. ہمارے پاس یہ اسٹور ہے, آپ باہر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں کافی ساری ریڈیو کھڑی ہیں, اور بھی سامان لوگوں کا پڑا ہوا ہے جو انکروچمنٹ میں آتا ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ان لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی غریب لوگ ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے بازار کا دورہ کیا تھا اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ, ان کو میں ساتھ لے کے گیا تھا, تو ہم نے جگہ کا معائنہ بھی کیا. میں نے ان سے بات بھی کی کہ آپ گورنمنٹ کو چٹھی لکھیں, میں بھی گورنمنٹ جو ہمارے آفیسز ہیں ان سے بات کروں گا اور اس کو جلدی سے جلدی جو ہے نا بہتر کچھ اس کا حل نکلے گا. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت شہر کی صفائی کے لیے تقریباً کتنے بندے تعینات ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس تو جو سینٹری ورکرز ہیں وہ 100 کے لگ بھگ ہیں. بچارے, آپ کو پتہ ہے ہمارے کوٹلی شہر کے اندر مشین کا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ صفائی مشین کے ذریعے کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا شہر جو ہے نا اتنا ایکسٹینڈ بھی ہو گیا ہے کہ ہمیں اور بہت سارے جو ہے نا ایسے جو سینٹری ورکر ان کی ضرورت ہے. تو میں نے گورنمنٹ سے اس بارے میں بھی بات کی اپنے منسٹر صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نا اور زیادہ جو سینٹری ورکرز چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 3-4 جو ہے نا وہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو بازار کی مختلف جگہوں سے جو ہے نا پراپرلی تھارولی جو ہے نا اس کی صفائی کر رہی ہیں. شہریوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ہماری جو ایمان کا نصف حصہ وہ صفائی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں, ابھی تک میں نے کوٹلی شہر میں یا گلی محلے میں ڈسٹ بن میں نے نہیں دیکھے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا جو ہے نا بہتر حل ہو. پہلے جو میرے سے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے یہاں کوٹلی میں وہ لوہے کے جو بن ہیں وہ بنا کے رکھے تھے, تو کیا ہوا کہ وہ جو یہاں پہ کچرا اکٹھا کرنے والے جو بھی چیز ان کو ہاتھ میں آتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. بڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوہے کی آج کل بڑی قیمت ہے, ہم نے جو پہلے رکھائی تھی وہ تلاش کر رہے مل نہیں رہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہاں کوٹلی میں میرے خیال میں یہ ہاؤسنگ اسکیم میں ایک ہی پارک ہے, آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں یا بنانے کی کوئی آپ مستقبل قریب میں کوئی پروجیکٹس ایسے ہیں جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ کوٹلی میں ایک پارک نہیں ہے, ایک تو یہ ہاؤسنگ اسکیم میں ہے, دوسرا یہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے پاس بھی ایک پارک ہے, تیسرا جو پارک ہے وہ KDA کا ہے, کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے, وہ جو دریا کے کنارے پہ ہے. اور اس کے علاوہ جو جب سے میں نے اپنا چارج سنبھالا ہے الحمدللہ میں ایک نیا پارک جو ساردہ کے مقام پہ ہے, 68 کنال اس کا رقبہ ہے, اور ہم نے اس کی قبضہ بھی لے لیا ہے. انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے اس جو سال کے اینڈ تک جو ہے نا اس کو پراپر ایک پارک کی شکل دی جائے. آرمی والے سے بات چل رہی ہے, ہم ایک واکنگ ٹریک بنا رہے ہیں جو گراؤنڈ کے ارد گرد ہوگا, تقریباً 3 کلومیٹر کا جو ہے نا وہ ڈسٹینس ہے. تو وہ ہم کوشش کریں کہ جلدی ایک واکنگ ٹریک بھی جو ہے نا عوام کی سہولت کے لیے, کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز لوگ کریں گے, واکنگ کریں گے, تو میں سمجھو بے شمار بیماریوں سے جو ہے نا وہ نجات پائیں گے. اڈے کا ایک پرابلم ہے, اس کے علاوہ قبرستان کا ہمارا پرابلم ہے, وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی لاسٹ ویک ہم نے ایک جگہ کا جو ہے وہ معائنہ کیا تھا, میں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے, تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے, وہ بھی حل کریں. لاسٹ ٹائم جو پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ آپ ایسا کریں کہ کم از کم 100-200 کنال رقبہ جو ہے نا وہ قبرستان کے لیے تلاش کریں. پارک اور جاگنگ ٹریکس اس طرح آپ نے بتایا یہ تو بن جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان کی مینٹیننس ریپیئر بہت خراب حالت ہو جاتی ہے.